बुखारी साहब, गजा अमन माहिदे पर फाइनली दस्तखत हो चुके हैं, क्या समझते हैं, इज इट द एंड और अ न्यू बिगनिंग? ये फैसला करना इस वक्त तो ज़रा थोड़ा मुश्किल है कि ये एंड है या बिगनिंग है, क्योंकि जो इसके करैक्टर्स हैं, इसके जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें से काफ़ी सारे को कोई एतबार नहीं है जी। मैं तो ज़ाती तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप को भी एतबार करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो भी सुबह शाम दोपहर में 3 दफ़ा अपनी पोजीशन बदलने के मास्टर हैं। जहाँ तक नेतन्याहू का ताल्लुक है तो वो तो खैर अपने लफ्ज़ों पर ना कभी खड़ा हुआ है ना कुछ, उसका तो ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ फ़लस्तीन की कौम को सफ़े हस्ती से मिटाना है। लिहाजा ऐसे बंदे के बारे में बहुत सोच समझ के बोलना होगा। देखिए, इस अमन मुआहदे ने नेतन्याहू को अचानक मुजरिम से हीरो बना दिया है। यस, एग्जैक्टली। बहुत तकलीफ़ के साथ मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसको आलमी अदालत इंसाफ, हमारी किसी अदालत ने नहीं, फ़लस्तीन की किसी अदालत ने नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ये मुजरिम है जेनोसाइड का, नस्ल कुशी का, और कहा कि इसको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके पेश करना चाहिए अदालत में। वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है जी। उसको ट्रंप साहब जो हैं वो हीरो बना के पेश कर रहे हैं। मुझे उन सब लीडरों की अकल का मातम भी करना है आज, जो नेतन्याहू की इस आवाज़ में आवाज़ मिला के यही तराना गा रहे हैं। तो एक अजीब किस्म का डुएट गाया जा रहा है वहाँ, जिसके ऊपर मैं तफसील से बात करना चाहूँगा बाद में जी। देखिए, गुजारिश ये है कि ऐसे लग रहा है जैसे इंसानियत के इस कातिल ने कोई बहुत बड़ा मार का सर अंजाम दे दिया है। आप ये देखिए कि ये नेतन्याहू और ये पूरा वेस्टर्न मीडिया वो क्या कह रहे हैं कि जी अब ये मुआहदा जो है वो इसराइल की कैबिनेट इसकी अप्रूवल देगी। ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए, जो मुजरिम है इंसानियत का, जो जेनोसाइड का मुजरिम है, ये उसकी काबीना की मर्जी पर है कि वो इस मुआहदे को तस्लीम करें या ना करें। तो जीता कौन? जी, जितवाया किसको गया? बिल्कुल। 2 साल की नस्ल कुशी अगर ख़त्म कर दे तो उनको अमन के हार तो नहीं पहनाए जा सकते। देखिए, मुझे उस तकरीर पर भी बहुत एतराज़ है जो नेतन्याहू के यानी उसकी शान में जो तराना ट्रंप ने पढ़ा, चाहे वो पार्लियामेंट की स्पीच थी, चाहे वो मुआहदे के ऊपर दस्तखत होने के बाद की तकरीर थी, दोनों ही मौके के ऊपर जो कुछ उन्होंने कहा उसमें बहुत सारी काबिल एतराज़ बातें हैं। लेकिन किसी एक लीडर ने, सिवाय एक एक्सेप्शन के, किसी डिसेंट का यानी इख्तलाफ का इजहार करने की ज़रूरत नहीं की, और उनकी जो है वो उनको खिराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। तुर्क सदर अर्दवान जो उस मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब के लिए शर्म अल शेख पहुँचे थे, उन्हें जब पता चला कि नेतन्याहू भी आ रहे हैं इस में शिरकत करने के लिए, तो उन्होंने लैंड किया हुआ जहाज़ को लैंड नहीं करने दिया, बल्कि ऊपर चक्कर लगाने शुरू कर दिए कि अगर वो आ रहा है तो मैं वापस जा रहा हूँ। ये होती है जुर्रत। लेकिन बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि स्ट्रैटेजी थोड़ी गलत थी? अगर इसराइल को पाबंद बनाया जाता कि वो इस मीटिंग में आए और इस मुआहदे पर दस्तखत करे तो इट कुड हैव बीन बेटर। दोनों इसके एस्पेक्ट हैं जी। लेकिन पहली बात तो ये है कि नेतन्याहू दस्तखत करे या ना करे, उसका इतबार नहीं है किसी को भी। उसके दस्तखत करने या ना करने से कुछ नहीं होता। क्या ओस्लो अकॉर्ड उनकी मर्जी से नहीं हुआ था जी? तो ओस्लो अकॉर्ड की कितनी रिस्पेक्ट की उन्होंने? क्या कैंप डेविड अकॉर्ड जो है वो इसराइल की लीडरशिप की मर्जी से नहीं हुआ था? किसी ने उसको रिस्पेक्ट किया, किसी ने माना उसको। जहाँ जहाँ दाव लगा, जब जब मौका मिला, उन्होंने फ़लस्तीन की नस्ल कशी करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। आगे चलते हैं। इस्राएली मीडिया भी यही बहाना बना रहा है कि तुर्क सदर को अवॉइड करने के लिए शायद वो नहीं आए। आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा है या नेतन्याहू इस पर किसी और रीजंस की वजह से नहीं आए? देखिए, अगर उन्होंने तुर्क सदर ने उनके बच्चे तो नहीं मारे हुए ना। तुर्क सदर ने सिर्फ एक मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है उन पॉलिसीज़ के खिलाफ जिसके नतीजे में नस्ल कुशी हुई है वहाँ फ़लस्तीनियंस की। इसमें तो कोई ख़राबी नहीं है ना जी। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने कहा, लीडरशिप जानी जाती है वॉइस ऑफ डिसेंट से। जी बुखारी साहब, ये पाकिस्तान की तारीफ भी कर रहे हैं और इसके साथ नेतन्याहू की काफ़ी सारी तारीफें इन्होंने जो है वो की हैं, लेकिन और अपनी तारीफ कर रहे हैं। बुखारी साहब, आपने जैसे भी नेतन्याहू के बारे में कहा कि आउट ऑफ नो वेयर वो एक वॉर हीरो बन गए हैं। अब सेम जो है डोनाल्ड ट्रंप अपने बारे में क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने 7 के बाद अब ये 8वीं जंग रुकवा दी है। बुखारी साहब, उन 2 सालों का क्या कि जब इतने बिलियन ऑफ डॉलर्स अमेरिका भेजता रहा इसराइल को और वो इस जेनोसाइड में इस्तेमाल हुए हैं? पहली बात तो यह है कि मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले चाहूँगा कि दरख्वास्त करेंगे अपने प्रोड्यूसर से कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिसाल कायम की है। जी बुखारी साहब,
آپ کو واقعی لگتا ہے کہ نوبل پیس پرائز کے لیے ان کو اگین نامینیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال سے ہمارے پرائم منسٹر سے وہ لوگ زیادہ عقل مند تھے جنہوں نے نہیں دیا اس کو. جی یعنی وینزویلا کی ایک لیڈر آف دا اپوزیشن کو دے دیا ہے, اس کو نہیں دیا بیکاز ہی نیور ڈیزروڈ اٹ. آئی ٹیل یو وائی. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے یہ, میں حقائق رکھنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے سامنے بھی کہ فیصلہ کیجئے. ایک سانس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو مجھے فون کرتا تھا اور میں مہلک ترین ہتھیار اس کو جو ہے فراہم کر دیتا تھا, اور پھر وہ اس سے آگے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اسرائیل نے وہ ہتھیار بہت اچھی طرح سے استعمال کیے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ جو وجہ بنے ہیں نسل کشی کی, وہ جو وجہ بنے ہیں غزہ کو قبرستان میں تبدیل کرنے کی, وہ جو وجہ بنے ہیں بچوں کے بھوک سے مر جانے کی, وہ ہتھیار مہیا کرنے والا شخص جو ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یعنی نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. جب نوبل پیس پرائز والوں نے نہیں دیا ان کو, تو اس کے بعد آپ کی یا اس گفتگو کا کس کی صحت پر کوئی اثر ہوگا؟ تو یہ میرے لیے بہت شرمناک لمحہ تھا. میں ایمانداری سے یہ فیل کرتا ہوں, اور ہم ہاتھ باندھ کے ان سے درخواست کریں گے کہ خدا را آئندہ مت کیجیے گا ایسا. کوئی تھوڑی سی پاکستانی قوم کی عزت. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرسنل لنکس ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہتر کرنے کے لیے کیا گیا ہے؟ دیکھیے لیڈرز جب انٹرنیشنل فورمز پر جاتے ہیں تو وہاں پرسنل لائف اور پرسنل چوائس کچھ نہیں ہوتی. You are representing a nation. آپ کا ہر ایکٹ جو ہے that will be seen as representative of the Pakistani nation. خدا کے واسطے پرائم منسٹر صاحب ہمیں اس ذلت سے مزید ضرور بچائیے گا. آگے آ جائیں جناب. قبلہ ٹرمپ 67,000 فلسطینیوں کی شہادت کا ذمہ دار ہے, کیونکہ اس جنگ میں تیزی آئی ان کے صدر بننے کے بعد. ان ہتھیاروں پر جن پر پابندی لگائی ہوئی تھی جو بائیڈن نے, آپ نے وہ پابندی اٹھائی اور یہ یقینی بنایا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ ہتھیار جو ہیں وہ اسرائیل کو پہنچ جائیں. اور صرف یہی نہیں بخاری صاحب, ایران پر بھی دونوں نے مل کے جارحیت کی تھی. بڑے فخر سے وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایران کے اوپر حملے کر کے ایسی کی تیسی کر دی ان کی, اور یہ سارے جو ہیں کھڑے ہوئے وہاں تماشا کر رہا ہو اور لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں نا. یہ اس قسم کا منظرنامہ تھا. مجھے کسی اور ملک نے, ایون عرب کنٹریز جہاں پر زیادہ سٹیکس ہیں امریکہ کے, ان میں سے کسی نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. میں نے آپ سے عرض کیا مجھے تکلیف کاہے کے لیے ہے, میرے تو کچھ نہیں بگاڑا نا انہوں نے. میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی ضرورت تھی. اور پھر میں بات کہہ رہا ہوں, اس کی کریں آپ جس نے کوئی بھلا کیا ہو فلسطینیوں کا. یہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے, اس کی اگر آپ وجوہات میں جائیں تو یہ کمپلشن تھی امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی. اور جس طرح کا بخاری صاحب معاہدہ کیا گیا اس میں تو ابھی بہت ساری چیزیں, جو بہت سارے لوپ ہولز ہیں, بہت ساری ریزرویشنز ہیں. بخاری صاحب ایٹ دا سیم ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ فیلڈ مارشل کی اور وزیر اعظم کی کافی تعریفیں کر رہے ہیں, تو یہ بڑھتی قربتیں پاکستان کو سوٹ نہیں کرتی. دیکھیے یہ قربتیں نہیں ہیں, ہم نے امریکن لیڈرشپ کو, سکسیسو لیڈرشپ کو بار بار آزمایا ہوا ہے. ان کا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہو سکتا. امریکن پالیسی میکرز آر ڈومینیٹڈ بائی دا زائنسٹ اینڈ دا جیوز, and they consider Pakistan as enemy number one. میں نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں بتایا ہے, بن گورین سے شروع ہو جائیں اور آج تک وہ صرف ایک ملک کو تباہ کرنے کی باقاعدہ اعلان کرتے ہیں اور وہ پاکستان ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے وہ تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیفنسز ہیں وہ اب اتنے مضبوط ہیں کہ ایک باقاعدہ پلان بنا کے 2022 میں اسرائیل, انڈیا اور امریکہ نے پلان بنایا تھا. وہ تو شکر یہ کہ ہمیں وقت سے پتہ چل گیا اور ہم نے تیاری کر لی, تو وہ حرکت انہوں نے نہیں کی, لیکن وہ ہمارے خلاف, ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف, ان تینوں کا جو ایکا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بھائی صاحب, ابھی ساری سچویشن میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بڑا عجیب سا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا ہے کہ نیتن یاہو کو عام معافی دے دی جائے. کیا لگتا ہے اس پر عالمی دنیا کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس طرح کے کوئی اقدام آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ان کا یہ کہنا کہ ان کو عام معافی دے دی جائے, یہ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے نہیں تھا. یہ پارلیمنٹ کی سپیچ ہے ان کی, اور چونکہ ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں اور یہ کیسز ان کو بھگتنے ہیں, بہت کوششوں کے باوجود بھی سپریم کورٹ نہیں مانی کہ ان کیسز کو ختم کر دیں. جس دن اس کا اقتدار ختم ہوگا اسی دن یہ سپریم کورٹ کے ذریعے سزا پائے گا. وہ پبلک ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب اس کو معاف کروا دیں, کیونکہ پریزیڈنشل پارڈن ہوتی ہے نا ہر ملک کے اندر. تو صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اب وار ٹرائلز نیتن یاہو کے, اگر ہم عالمی دنیا کی بات کریں تو وار ٹرائلز نیتن یاہو کے ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ جو فیصلہ عالمی کرمنل کورٹ نے کیا تھا
اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا، اس کو پکڑ کے دیا جاتا، جس طرح ملاسووچ جو بوسنیا میں جس نے قتل و غارت کی تھی، جس طرح اس کو پکڑ کے دیا گیا تھا. یہ کبھی ہوگا یا نہیں ہوگا میں اس کو تو یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے جس بات کا افسوس ہے وہ یہ 67,000 people have been killed ruthlessly in cold blooded murder. اس کا کوئی کسی کا حساب ہی نہیں ہونا اس کے اوپر. یعنی یہ معاہدہ جو ہے اس کو تمام مسلم لیڈروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ازالہ ہو گیا ان کا، جو 67 لوگ انہوں نے شہید کیے ہیں اور 2 لاکھ انہوں نے زخمی کیے ہیں. وہ خدا کے واسطے گریبانوں میں جھانکو، دلوں پہ ہاتھ رکھو اپنا، جن کے عزیز شہید ہوئے ہیں، جن کے وارث اٹھ گئے ہیں اس دنیا سے، ان سے پوچھیں. میں اب بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں اس معاملے میں. دوسری بات یہ ہے کہ پوری ورلڈ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ احساس ہے کہ نہیں ہے، وہ اسرائیل کو مدد دیتے رہے ہیں، اسرائیل کو ویپنز دیتے رہے ہیں، اسرائیل کا بیانیہ جو ہے اس کو اپنے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلاتے رہے ہیں. اٹ واز دا میڈیا وار کہ یہ جو حماس ہے، جو الیکٹڈ ریپرزنٹیشن تھی اپنی قوم کی، یہ ٹیررسٹ ہے. یہ صرف اس ویسٹرن میڈیا کے پروپیگنڈا نے ایسا کیا تھا. آگے چلتے ہیں نا، ابھی ختم نہیں ہے. چائنا، دیکھیے اگر آپ نے سٹینڈ لینا ہو نا، سٹینڈ لینا اس کو کہتے ہیں. بالکل بالکل، I totally agree. ہمیں شکایات رہی ہیں چین سے، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا ہم کہہ رہے تھے کہ روس کہاں ہے، چائنا کہاں ہے. لیکن آج مجھے خوشی ہوئی ہے، ان کا ذرا موقف دیکھیے جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ فلسطین پر فلسطینیوں کے علاوہ حکمرانی کا حق کسی دوسرے کو نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ عالمی برادری کا بھی یہی موقف رہا ہے، کوئی بھی فیصلہ فلسطینیوں کی مرضی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے بتا دیں اس پورے فیصلے میں، اس پورے معاہدے میں کہاں ہے فلسطینین؟ کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن حماس کے اوپر پریشر اتنا تھا، حماس کے اوپر پریشر ٹرمپ کا اور یاہو کا تو جو تھا سو تھا. مسلم کمیونٹی کا جو 8 عرب ممالک تھے، جن میں ہم بھی شامل تھے، عرب اور مسلم ممالک، ان کا بھی پریشر تھا کہ مانیں گے. تو یہ پریشر کے تحت یہ فیصلہ کرایا گیا ہے. سب سے جو ایک اور بات انہوں نے کہی ہے کہ غزہ میں جو انسانی المیہ ہے وہ 21ویں صدی کا ایک بدنما داغ ہے جس پر انسانی ضمیر کو بیدار ہو جانا چاہیے. جی بخاری صاحب، لیکن یہ الفاظ کی حد تک تو بہت سٹرونگ ورڈز ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ چائنا کین پریکٹیکلی ڈو سم تھنگ؟ دیکھیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں چائنا کا رول تو ہے، اس کے پاس ویٹو پاور ہے، وہ بھی یونائٹڈ نیشن میں بیٹھا ہوا ہے. اگر فلسطینیوں کے حق میں کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہو سکتی تو نیتن یاہو کے حق میں بھی کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہو سکتی، بیکاز چائنا اینڈ رشیا آر سٹنگ دیئر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کسی کو بھی انٹرنیشنل پریشر کی بجائے فلسطینیوں کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے، ان کے درد کو محسوس کرنا چاہیے. ہم مسلم امہ 2/3 آف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ پاپولیشن، مجھے بتائیں کیا فائدہ؟ چلے 1/3 کہہ لیجیے آپ، تو کیا فائدہ ہے؟ کہاں ہے ہم؟ وسائل ہمارے پاس ہے، ہیومن ریسورس ہمارے پاس ہے، ہم سب سے بڑی پاپولیشنز ہیں. انڈونیشیا اور یعنی پاکستان کو اگر آپ ملا لیں تو یہ قریب پہنچ جاتے ہیں انڈیا کے. تو فائدہ؟ لیکن وہ کوئی ہماری شرمائی نہیں ہے. جی بخاری صاحب، فیوچر کے حوالے سے کافی انسرٹینٹی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ غزہ کا مستقبل کس طرح کا ہوگا، حماس کا کیا رول ہوگا؟ اور پھر اگین دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ یرغمالیوں کی رہائی کے بعد سب سے اہم چیز تھی کہ اسرائیلی فوج کے انخلا کی بات کی جائے، لیکن اب تک اس کا کہیں ذکر جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ایک مختصر سی حد تک وہ واپس ضرور آئے ہیں، لیکن ابھی بھی تقریباً 1/3 آف غزہ کے اوپر اسرائیلی فوج باقاعدہ قابض ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ یرغمالیوں کی بات آپ نے کی، تو یہ جو ایک منظرنامہ ہم نے دیکھا تل ابیب میں کہ جب وہ قیدی یرغمالی جو ہیں وہ واپس آئے ہیں تو اتنا شدید احتجاج ہوا ہے تل ابیب میں نیتن یاہو اور اس کی حکومت کے خلاف کہ اگر آپ یہ فیصلہ پہلے کر لیتے تو وہ جو ہم لاشوں کی صورت میں وصول کر رہے ہیں کم از کم ان کی زندگیاں تو بچ جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو اس بات کے اوپر کچھ زیادہ وضاحت نہیں آئی ہے. یہ جو 28 لوگ جن کی لاشیں واپس کرنی ہیں یہ مارے گئے ہیں اسرائیلی بمباری میں، ان کو کسی فلسطینی نے نہیں مارا ہے. ہٹے کٹے واپس آئے ہیں. آپ نے دیکھا ان کی کیا خوشیوں کے حالت سے جب وہ واپس آ رہے تھے، اور جو فلسطینی آ رہے تھے ان کی ذرا حالت دیکھ لیں. بالکل ٹراما میں تھے جتنے بھی ایک طرح کا ٹراما ہے. آگے آئیے جناب. بالکل بخاری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے مظاہرے ہو رہے ہیں، یہ بھی اسرائیل کے اندر اس بات کا ادراک بھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے اپنی سیاست کی خاطر جو ہے وہ اس جنگ کو طول دی اور ان جو ہے یہ یرغمالیوں کو یرغمال بننے دیا. دیکھیے اگر نیتن یاہو کو اپنی حکومت برقرار رکھنا مقصود نہ ہوتا تو یہی معاہدہ بہت پہلے ہو سکتا تھا.
یہ اس کو پتا تھا کہ اگر جنگ ختم ہو گئی تو اس کا اقتدار گیا. ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ جنگ واقعتاً ختم ہونے جا رہی ہے تو نیتن یاہو کے اقتدار کے دن گنے گئے ہیں. وہ جو میں بات کر رہا تھا جو قیدی واپس آئے ہیں، وہ ایک منظرنامہ جو میں اور آپ بھی دیکھ رہے تھے ٹی وی کے اوپر، جس میں وہ اپنے گھر واپس آیا ہے تو جس طرح بچوں کو چوم رہا ہے، یہ اس کے کوٹس میرے پاس اس وقت موجود ہیں. ان کا نام ہے جی ابو سیدو. انہوں نے کہا کہ ہمیں انہوں نے جیل میں یہ بتایا کہ ہم نے آپ کے بچے مار دیے ہیں سارے، آپ کے خاندان کا کوئی نہیں بچا ہے، غزہ تباہ ہو چکا ہوا ہے. کہتا میں جب گھر آیا، جب میں رہا ہو کے آیا اور مجھے پتہ چلا کہ میرے بچے زندہ سلامت ہیں، وہ کہتا تھا کیفیت میری کا اندازہ آپ خود کر لیں. اور وہ ہم نے منظرنامہ دیکھا بھی ہے، اس وقت بھی ہماری ٹی وی سے وہ چل رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امن ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، جنگ ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، فلسطینیوں کو نمائندگی ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ سارے سوالیہ نشان ہیں جس کے جواب جو ہے مجھے تو مسلم امہ سے چاہیے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو تو چھوڑ دیں، ابھی تک ان کے جواب کہیں نہیں ہیں. جی بالکل وقار صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.